बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मेरे ख़्याल में हम अपनी ये जो लेसन्स की सीरीज़ है, हमारा जो 550 दिन का कोर्स है, इसका सबसे छोटा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये रुकू बहुत छोटा है, तो पहले मैंने सोचा कि शायद अगले रुकू की कुछ आयात भी शामिल कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ क्लासेस छोटी भी होनी चाहिए, इसलिए बग़ैर किसी डिले के शुरू करते हैं। आज सूरह मुबारका बकरा की आयत मुबारका 40 से यानी 40 नंबर से 46 नंबर तक हम यानी 46 नंबर तक हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेडी हैं आप लोग मेरे साथ? अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या ए बनी बेटो इसराईला इसराइल के, ए इसराइल के बेटो, ए बनी इसराइल। ये इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। इब्रानी ज़ुबान में उनको इसराइल कहते हैं। तो बेसिकली ये इससे एक कौम मुराद है। जब भी कुरान मजीद में बनी इसराइल का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा तो आप देखेंगे कि इससे मुराद एक कौम होगी जिसकी तरफ कई अंबिया भेजे गए, जिन्होंने आजकल अपने आप को यहूदी भी कहना शुरू किया हुआ। ए बनी इसराइल उज़कुरू, याद करो, याद दहानी में रखो, नेमती, नेमत को मेरी, अल्लती, वो जो, अनअमतो, मैंने इनाम की, अलय, ऊपर, कुम, तुम्हारे। तो ए बनी इसराइल वो नेमतें कि जो मैंने तुम पर की, उनको याद रखो। एक नेमत मुराद ली है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक नेमत के नतीजे में इंसान बेशुमार उससे फ़ायदे उठाता है, तो किसी एक नेमत को तो कम अज़ कम याद रखो। वाह, और औफू, वफ़ा करो, पूरा करो, बे, साथ, अहदी, मेरे अहद को। मेरे अहद यानी मेरे अहद को पूरा करो। जो मेरे साथ अहद किया है ना, उसको पूरा करो। क्या होता है अल्लाह के साथ अहद? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है ना हमारा अहद कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और वो वाहिद है और ला शरीक है। और हम ये अहद करते हैं कि हम कुरान पर यानी अल्लाह के कलाम पर पूरी तरह से ईमान लाकर उस पर अमल करेंगे। तो ये अहद है। इसी तरह से जब भी कोई किताब नाजिल होती है और जब भी कोई नबी इस दुनिया में अल्लाह का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो लोग असल में अल्लाह से एक अहद करते हैं। तो उसको पूरा करने का कहा गया है कि वफ़ा करो उस अहद को, यानी फरमाबरदार हो जाओ। ऊफ़े, मैं वफ़ा करूँगा, मैं पूरा करूँगा। बे, साथ, अहदे, अहद, कुम, तुम्हारे, मैं तुम्हारे साथ भी किए गए अहद को पूरा करूँगा। तो अल्लाह ने क्या अहद फरमाया है कि जब तुम फरमाबरदारी करोगे तो मैं तुम्हें नेमतों में याद करूँगा। यानी तुम मुझे नसीहत हासिल करने में याद रखो, मेरे कलाम को याद रखो, मेरी नेमत को याद रखो। मैं क्या करूँगा कि तुम्हें नेमतें मज़ीद बढ़ाने में याद रखूँगा और अल्टीमेटली यानी जन्नत में दाखिल फरमाऊँगा। तो ये अल्लाह का अहद है। आप फरमाबरदार बन जाएं तो अल्लाह आपको जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। वाह, और ईया, सिर्फ, या, मुझसे। आपने पढ़ा ना, ईया का नअबुदु, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं। वाह वाह, और ईया, सिर्फ, का, तुझसे, नस्ताइन, हम इस्तिआनत करते हैं। तो ये पढ़ा है ना, और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं, ये यानी सिर्फ तुझ ही को मदद के लिए पुकारते हैं। तो ये अगेन ये वर्ड आया है, ईया, सिर्फ, या, मुझ ही से। फा, पस, इरहबू, डरो, नी, मुझसे, बस मुझसे, सिर्फ मुझसे ही डरो। यानी अगर आपको कोई अल्लाह की राह पर चलने से डरा रहा है, खुद से डरा रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस से डरा रहा है, दुनिया से डरा रहा है, दुनिया में होने वाले वाक़यात से डरा रहा है, या किसी भी चीज़ से डरा रहा है कि अल्लाह की राह छोड़ दो, तो ऐसा मत करना। सिर्फ अल्लाह से डरना, अल्लाह की राह मत छोड़ना। अल्लाह की राह छोड़ दी तो कोई बचाने वाला नहीं है, और शैतान की राह छोड़ दी तो जाहिर है कि अल्लाह ही सबका वली है, और वो बेहतरीन कारसाज है, और वो नेकोकारों की कारसाजी फरमाता है, और भटके हुओं को तो वो छोड़ देता है। यानी जो गुमराही इख्तियार करते हैं और हक़ की तरफ नहीं आते, उनको अल्लाह गुमराही में छोड़ देता है।
لیکن وہ نیک لوگوں کی کارسازی فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کی مدد کرنا تو گویا ہم پر یعنی اللہ پر ایک قسم کا حق ہے۔ واہ اور آمینو ایمان لاؤ، جو دعویٰ کیا اس کو پورا کرو، بے ساتھ ما جو، اور ایمان لاؤ اس پر جو انزل تو میں نے نازل فرمایا، مصدقن تصدیق کرتا ہے، لفظی مطلب تو یہ تصدیق کرتا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ تصدیق ہوتا ہے یعنی سچا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ریفرنس کے لیے آپ وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جس میں اللہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو خواب سچا کر دکھایا مطلب ہے کہ خواب کے مطابق سچ ثابت ہوا، یعنی جو ان کا فعل تھا وہ خواب کے مطابق سچا ثابت ہوا۔ اسی طرح قرآن پچھلی کتابوں کے مطابق سچا ثابت ہوتا ہے، یعنی ان کتابوں میں جو قرآن مجید کا ذکر تھا، ایک کتاب اللہ بھیجے گا جو قیامت تک کے لیے ہوگی، تو قرآن پچھلی کتابوں پر پورا کا پورا سچ ثابت ہوتا ہے۔ لے واسطے ما جو، ما ساتھ، کم تمہارے، یہ ما جو ہے لفظ، آپ ایک لفظ غلط طور پہ ہم دوج کو جوڑ دیتے ہیں بما، یعنی فیس بما جرمانہ، ہم کہتے ہیں فیس ما جرمانہ یعنی فیس جرمانے کے ساتھ، تو یہ ما وہاں سے آیا، یعنی یہ ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کم تمہارے، یعنی جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس کتابیں ہیں ان پر یہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ اس وقت تک بھی اتنی زیادہ تحریف نہیں ہوئی تھی سابقہ کتابوں میں، اس لیے قرآن مجید ان کتابوں کی روح سے اس وقت بھی سچا ثابت ہوتا تھا، اور اب بھی قرآن مجید کے علاوہ جو باقی کتابیں ہیں کئی ایسی جگہوں پہ یہ اشارے ملتے ہیں کہ اس طرح سے ایک آخری نبی آئیں گے اور اسی طرح سے ان پر ایک کتاب نازل فرمائی جائے گی، تو ابھی تک بھی اشارے ملتے ہیں، لیکن اس وقت تو واضح تھا۔ واہ اور لا نہ تکونو تم ہو جانا، اولا پہلے، کافرن کافر، بے ساتھ ہی اس، اور اس سے پہلے کافر نہ تم ہو جانا، یعنی اس کا انکار کر کے پہلے تم ہی کافر نہ ہو جانا۔ تو یاد رکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے نیک کام کرے وہ جنت میں چلا جائے گا، تو یہ اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی خلاف ورزی ہے، انکار ہے، تکذیب ہے، کہ جس میں اللہ سیدھا سیدھا حکم دے رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ وہ کیا کریں، وہ اس پر بھی ایمان لائیں کہ جو اللہ نے قرآن مجید اب نازل فرمایا ہے، جو کہ سچا بھی ثابت ہوتا ہے پچھلی کتابوں کی روح سے۔ واہ اور لا نہ تشترو تم بیچو، بے ساتھ آیاتی آیات میری، ثمنن قیمت، قلیلاً قلیل، یعنی میری آیات انتہائی کم قیمت پر نہ بیچو۔ آیات بیچنا یعنی آیات بیچ کر دنیا کما لینا۔ اب دنیا کا کوئی خربوں 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 بھی مال کوئی کما لے، یعنی بے تحاشا مال بھی کما لے، تو وہ آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک تو وہ عارضی ہے، ایک تو اس سے 100% استفادہ ہو نہیں سکتا، اور وہ عارضی ہے، جتنا بھی ہو۔ اب انسان کے پاس دنیا کا امیر ترین آدمی جو ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ فی الحال یہی سمجھ رہا ہے، اس کو یہ دھوکہ ہے کہ یار وہ میرا ہے، لیکن اس نے مر جانا ہے، مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ تو اس لیے دنیا کی کم قیمت پر، جو بھی قیمت ہوگی کم ہی ہوگی، اس پر میری آیتوں کو فروخت نہ کرو، مطلب آیات چھپا کر، آیات کا غلط مفہوم نکال کر دنیا کی آسائشیں اور دنیا کے فائدے حاصل مت کرو، میری آیات کو کم قیمت پر نہ بیچو۔ واہ اور ای یا صرف، یا مجھ ہی سے، فا پس، اتقو تقوی کرو، نی مجھ سے، پس مجھ ہی سے تقوی کرو، مجھ ہی سے تقوی کرو، یعنی میرے عذاب سے ڈرو، پس میرے ہی عذاب سے ڈرو، میری نافرمانی سے ڈرو، میری ہی نافرمانی سے بچو۔ ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے۔ تو اللہ ہدایت کی طرف راہبری فرماتا ہے اور قرآن کے ذریعے فرماتا ہے، جس طرح اللہ قرآن مجید کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ واہ اور لا نہ تلبسو تم لباس پہناؤ، الحق کا حق کا، بے ساتھ الباطل باطل، یعنی حق کا لباس باطل کو مت پہناؤ، باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ، یعنی حق اور باطل کو گڑمڑ نہ کرو، غلط چیز کو صحیح چیز بنا کر پیش مت کرو، یعنی
کہ نام اسلام کا اور کام کچھ اور، ایسا مت کرو. یعنی جیسے لوگ فرقہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں قرآن اور اسلام کا نام لے کر، تو ایسا مت کرو، حق اور باطل کو گڑمڑ نہ کرو. اس کی تلبیس کی سب سے بڑی مثال اس دور میں اگر کوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں تو وہ فرقہ پرستی، کہ جس میں فرقہ سکھایا جاتا ہے اور لوگوں کو لڑایا جاتا ہے گروہ بندی کر کے، فرقہ بندی کر کے، اور نام اسلام کا یوز کیا جاتا ہے. اور کوئی بھی جب غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ یار کون سا والا اسلام قبول کریں. تو اسلام ایک ہے، تو فرقے کو اسلام کا لباس پہنا کر پیش مت کرو. یہ آج کے دور میں سب سے بڑا مستاق ہے میرے نزدیک. واہ اور تکتمو، تم چھپاؤ، یعنی نہ چھپاؤ. وہ پچھلا جو لا پڑا ہے نا آپ نے، وہ اس کے ساتھ بھی مؤثر ہے. الحق کا، حق کو، اور حق کو نہ چھپاؤ یعنی حق کو نہ چھپاؤ. واہ اور انتم ہو تم تعلمون، تم علم بھی رکھتے ہو، جبکہ تم جانتے بھی ہو تو پھر بھی چھپاتے ہو. اب کس کو نہیں پتا قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کسی کو کوئی ہے ایسا کہ جس کو نہ پتا ہو؟ کوئی فرقہ پرست ایسا ہے کہ جس کو یہ آیت مبارکہ نہ پتا ہو؟ یعنی سب کو پتا ہے کہ فرقہ پرستی نہیں کرنی چاہیے. سارے کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی حرام ہے، قرآن اس کو حرام قرار دیتا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ جاننے کے باوجود کیا کیا جاتا ہے؟ کسی نہ کسی گروہ کا، کسی نہ کسی فرقے کا حصہ نہیں بنا جاتا. کیا یہی ٹرینڈ نہیں ہے؟ آپ سوچیں نا. تو یہ اس سے اللہ منع فرما رہا، اور چھپانے سے اللہ منع فرماتا ہے حق کو. حق کو چھپانا نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں یہ لوگوں کو بتانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبلیغ کر دو. واہ اور اقیمو، قائم کرو، الصلاۃ، نماز، واہ اور آتو، دو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. واہ اور ارکعو، رکوع کرو، مع، ساتھ. جیسے وہ آپ نے پڑھا ہے فیس مع جرمانہ، تو وہی مع یعنی ساتھ. الراکعین، رکوع کرنے والوں کے، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تأمرون، تم امر کرتے ہو، تم حکم دیتے ہو، الناس، انسانوں کو، بے ساتھ، البر، نیکی کے. یعنی تم انسانوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. کیا تم انسانوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ واہ اور تنسون، تم بھلاتے ہو، تم نسیان کرتے ہو، انفسا، نفسوں کو، کم، تمہارے، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. واہ جبکہ انتم ہو تم تتلون، تم تلاوت بھی کرتے ہو، الکتاب، کتاب کی. تم اللہ کی کتاب جو ہے اس کی تلاوت بھی کرتے ہو اور لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود کو بھول جاتے ہو. تو اس آیت مبارکہ کو اس آیت مبارکہ سے ریلیٹ کیجئے نا، کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا، فا، تو، لا، نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے. تم عقل نہیں کرتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے. واہ اور استعینو، مدد چاہو، بے ساتھ، الصبر، صبر کے. واہ اور الصلاۃ، نماز کے. نماز اور صبر کے ذریعے، یہاں بے کا ترجمہ ذریعے ہوگا، مدد چاہو اللہ سے. یعنی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کا حکم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو نماز میں جب آپ قرآن پڑھیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید. یقیناً یہ ذکر ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یقیناً یہ ذکر ہم ہی نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. تو یہ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو کہتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنا یعنی قرآن کے احکامات کو یاد رکھنا. ذکر یاد دہانی سے ہوتا ہے. اللہ کو یاد رکھنا یعنی اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا. دیکھیں آپ اپنے بڑوں کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ کسی کے دادا پر دادا کیسے میرے دادا یہ کہا کرتے تھے، ان کی باتیں یاد رکھتے ہیں. تو اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں پر بیٹھ کے اللہ اللہ یا اس قسم کی کوئی اور جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کریں. اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب ہے اللہ کی باتوں کو یاد میں رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جو کام بھی درپیش ہو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا تو اس کے مطابق کر جائیں. تو اس کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں. واہ اور ان، یقیناً، ہا، یہ. اب یہ ہا جو ہے یہ مؤنث ضمیر ہے، اس لیے
انا یقیناً ہا یہ یعنی یہ جو نماز ہے، لا ضرور کبیرتن بھاری ہے، الا سوا علی اوپر، الخاشعین خشوع کرنے والوں یعنی عاجزی کرنے والوں، عاجزی کرنے والوں کے علاوہ پر یہ بھاری ہے، یعنی نماز بہت بھاری ہے سوا عاجزی کرنے والوں۔ تو جو عاجزی اور خشوع خضوع کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، باقی سب اس کو بھاری سمجھتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو، یعنی یہ خاشعین عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو یظنون جو یقین رکھتے ہیں۔ اب میں اس کا ترجمہ یقین کیوں کر رہا ہوں، ظن ویسے گمان کو کہتے ہیں، لیکن اس کے آگے انا یا انا آ جائے تو اس کا مطلب یقیناً ہوتا ہے۔ یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انا کہ یقیناً ہم وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، رب ہم ان کے، یعنی جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی قیامت کی حاضری پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وا اور انا یقیناً ہم وہ الیہ طرف ہی اس کے یعنی اللہ کے، راجعون رجوع کرنے والے، اور وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔